अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। इस वक्त की सबसे अहम खबर ये है कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ज़्यादातर शिकों पर इत्तफाक़ राय जो है वो पा चुका है। सेनेट के अंदर इजलास भी इस वक्त जारी और सारी है, लेकिन एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले से अलग थलग क्यों नज़र आती है? ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब एक प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए था, PTI ने महमूद खान अचकज़ई के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट का ऐलान कर रखा है। ये क्यों तमाम तर मामलात ऐसे पैदा होते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर एक चांस मिलता है तो वो उसको क्यों उस तरह से अचीव नहीं कर पाते? इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज और प्रोटेस्ट की बात जो है, ये एक मैडनेस की डेफिनेशन तो हो सकती है, लेकिन PTI के लिए कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। ये कैसे देखते हैं आप इनकी एक के बाद एक कॉल को? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो अभी तक इनसे उम्मीद रखे बैठे हैं। उम्मीद बड़ा एक मजबूत लफ्ज़ है। 2018 का जो इलेक्शन था वो उम्मीद पे था, जैसे बाराक ओबामा ने उम्मीद के ऊपर जीता था वो भी। तो इनसे भी लोगों को उम्मीद थी, बहुत बड़ी कौम को उम्मीद थी कि ये जब आएंगे 2018 में तो आकर ये बहुत ज़्यादा डिलीवर करेंगे, और जो जो बातें ये कहते थे और लोग जो समझते थे कि वो फुकदान है उनका, तो ये उस उम्मीद पे पूरे उतरेंगे। तो 2018 से लेके जितना टाइम इन्होंने गुजारा, इन्होंने उन उम्मीदों पे पानी फेरा और उन उम्मीदों को उठा के इन्होंने गटर में फेंक दिया। अब उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जब ये बाहर आए, तो उसके बाद से लेकर अभी तक ये उम्मीदों का कत्ल करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन इज दिस, जो लोग अभी तक वो समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये उनके राइट्स के लिए को बात करेगी या पाकिस्तान को बेहतर करना चाहती है, अभी तक जो समझते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि किसी प्रोसेस का जो एक पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव प्रोसेस है उसका कभी आप इनको हिस्सा देखेंगी? नहीं। अब ये कहते हैं हम फिर एहतजाज करेंगे। एहतजाज की कॉल कौन दे रहे हैं? महमूद खान अचकज़ई। तो महमूद खान अचकज़ई तहरीक इंसाफ है? मौलाना वो जो नासिर अब्बास हैं, क्या वो तहरीक इंसाफ हैं? तहरीक इंसाफ कहाँ है? इनकी पार्टी है कहाँ पे? तो रिजल्ट ये निकलता है कि ये ना कोई इस वक्त पार्टी है, ना इनकी कोई हैसियत है, और अपने आप को इस मकाम पर लेके जाने वाले ये खुद हैं। अपने गलत फैसलों को लगातार तसलसल से जारी रखना और उसके बाद लोगों को फिर कहना कि तुम हमारे साथ निकलो। तो अब कोई आदमी इनके इंसाइट करने पे वायलेंस करते हुए बाहर निकले और उसका मकसद भी सिर्फ एक हो कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है, मेरे ख्याल में हर इस अमल के साथ ये हर उस बंदे पर ये साबित करते हैं जिसको कुछ समझ है मामलात की, कि हमारे से कोई उम्मीद ना रखना। अच्छा ठीक है, अब चूंकि हम देख रहे हैं कि इस भी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने, तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनी जगह, लेकिन एक प्रोसेस का हिस्सा तो ज़रूर बन जाना चाहिए अगर एक आप पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो जिस रिलीफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है, आपको क्या लगता है कि वो PTI के लिए या इस जमात के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं? देखिए, रिलीफ वो मांग क्या रहे हैं? रिलीफ वो मांगते हैं रिहा करो, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी तो उनके पास और कुछ है नहीं। पहले इन्होंने जोर डाला सारे का सारा अदालतों में, और इन्होंने वकीलों की एक बहुत बड़ी खेप भर्ती की, और इन्होंने अपनी पार्टी के तमाम सीनियर जो लीडर्स थे इनके साथ उनको किक आउट किया और उनकी जगह पे वकीलों के हवाले ये पार्टी की। और दे थॉट कि हम जजेस सो मैनी थिंग्स, ठीक है जी, तो गुड टू सी यू तक मामलात गए। अब जब वहाँ से मामलात इनको दाल गलते नज़र नहीं आती, तो अब इनके पास है क्या और रह सह के एहतजाज, बाहर निकलो और पता नहीं क्या कर दो और मुझे बजोरे शमशीर छुड़वाओ। तो उस लश्कर कशी के लिए कौन तैयार होगा और क्यों तैयार होगा? किसी का बेटा क्यों आप आग में धकेलेंगे? जबकि इसके अपने साथ जितने लोग हैं जिनका काम था कि आज पार्लियामान में बैठकर वो बहस करते, जिसके लिए वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसके लिए वो तनख्वाहें ले रहे हैं, जो ओहदे लिए हुए हैं। तो अगर तुमने पार्लियामान में बैठ के पार्लियामानी काम नहीं करना,
تو تم استعفا دو, جان چھوڑو, جاؤ. روکھڑی صاحب اور ویسے استعفا تک یہ پہنچنے والے ہیں. اچھا روکھڑی صاحب, اچھا استعفے والا سوال بھی میں کرتی ہوں, لیکن چونکہ پارلیمان کی آپ نے بات کی, پی ٹی آئی کو ہم نے ہمیشہ سے دیکھے کہ پارلیمان سے نکل کے سڑکوں کی احتجاج یا سڑکوں پر سیاست کرنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ حاصل حصول ہو جائے گا. جمع حصول اس سے پاکستان تحریک انصاف کو ہوا نہیں ہے. نومبر کے اندر ہم شامل ہو گئے ہیں, جس کی بات سہیل آفریدی نے بھی کی تھی, لیکن اس طرح سے بھی کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی ہے, نہ احتجاج کوئی اس طرح سے سرگرم ہمیں نظر آ رہا ہے. اسٹریٹجی آگے آپ کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی؟ کیا فیلئر اسٹریٹجی کے ساتھ ہی آگے چلے گی پاکستان تحریک انصاف؟ پھر تو سہیل آفریدی کو بھی لانے کا مقصد جو ہے وہ بے مقصد ہی ہوا نا. دیکھیں, جو پارلیمان کے اندر بیٹھتا ہے نا, وہ پرکس پریویلیجز کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس کے ساتھ اس کے پاس کارڈ ہوتا ہے, وہ ایم این اے ہے ان کا, تو وہ کس لیے نکلے گا روڈوں پہ؟ اس کے لیے وہ جس مقصد کے لیے اس کا جیسے کہتے ہیں لگ گیا معاملہ, وہ چلے ہیں. اب یہ تمام جو گروپ ہے جس کو سب سے پہلے صف اول کے سپاہی ہو کر جو یہ, کیونکہ یہ کلیم کرتا ہے نا کہ یہ میرے ووٹ سے, یہ کیا ہے خود, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خود کیا ہے, ان کو میرا ٹیگ لگا تو یہ جیتے ہیں. کہتا تو ٹھیک ہے, وہ خود کیا ہے, وہ خود بے حیثیت لوگ, انہوں نے بے حیثیتی خود کو ثابت کی نا. تو اب پارلیمان سے میں جس پوائنٹ پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں کہ یہ کیا کریں گے, ان قریب وہ جب تنگ آئے گا یہ بچوں والی حرکتوں سے, بچپنے کی حرکتیں ہیں نا, جیل کے اندر بیٹھ کے آپ گئی ہیں, آپ کے ساتھ کچھ اور بات, میں گیا ہوں میرے ساتھ کچھ اور بات, غیر سنجیدہ باتیں, پینک ہو کے عجیب و غریب باتیں کرنا, ایسے لوگوں کو سیٹس پہ لے کے آنا جو کہ صرف اور صرف ملک کے ساتھ ٹکرائیں, ایسے بیانات دینا جس سے آپ سوسائٹی کو ایک اور کیوس کی طرف لے کے جائیں. ان قریب نظر ہی آتا ہے کہ اس کے جتنے پارلیمانی ارکان ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ ان کو کیوں نہیں کہے گا کہ ان کو کہو دفع ہو جاؤ, ریزائن کرو. ٹھیک ہے جی. تو آئی تھنک جو احتجاج ہو نہ ہو, کچھ عرصے کے بعد ان پارلیمنٹیرینز کو وہ یہ ضرور کہے گا کہ جان چھوڑو. ٹھیک ہے, پھر ایک اچھا ڈرامہ شروع ہوگا, کیونکہ پھر اس سے ایک گروپ ٹوٹے گا جو کہے گا کس لیے بھائی, تم کون ہو. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی کے اندر اور مزید دراڑیں آپ دیکھ رہے ہیں. ہم خود ہمیں نہیں ہیں, ہم جیت کے آئے, تم کون ہو. اچھا, تو پارلیمنٹیرینز اگر استعفے دیتے ہیں, یہ بات صرف آپ نہیں کر رہے, اس سے پہلے پی ٹی آئی کے کچھ اور سینئر لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم استعفے ضرور دیں گے, یہ کتنی بڑی بیوقوفانہ سوچ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ عقل مندانہ سوچ اور عمل کو یہ ایک بتا دیں. نہیں, مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں پتا. کہتا ہے حکمت فراست, معاملات کو سمجھنا, لوگوں کا خیال کرنا, جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کی امیدوں پہ پورا ہونے کے لیے کچھ کرنا. آپ کوئی ایک ایسا تجزیہ یا بات بتا دیں جس پر اس نے عقل مندانہ سوچ کے ساتھ عوام یا عامت الناس کا خیال کرتے ہوئے ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کی ہو, تب تو ہم کہنا کہ یہ کوئی بیوقوفی نہیں کریں گے. کوئی ایک عقل مندانہ بات بتا دیں. مطلب ایک اور بڑی بیوقوفی پاکستان تھے. اچھا, ایک صرف ایک کریں گے, اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ایک لائن لگ جائے گی بیوقوفانہ حرکتوں کی؟ لائن تو لگی ہوئی ہے, اگر کوئی سمجھے. لائن تو بیوقوفانہ عملوں کی, لائن تو تمام غیر سنجیدہ فیصلوں کی, لائن تو یہ کہ میں اب کچھ کہوں 10 منٹ بعد میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, 15 منٹ بعد کچھ اور کہہ رہا ہوں, اور پھر جب جاؤں اندر تو جو خاتون خانہ ہے وہ جو کہ میں ہر چیز کے اوپر پانی پھیر کے اس کی بات کو مان لوں. تو لائن تو لگی ہوئی ہے. کوئی بھی آدمی جو ذرا سا سنجیدہ ہو, ذرا سا جیسے کہتے ہیں نا اسکیلز کے اوپر تولے, تو کوئی ایک ایسا بات بتائیں جس پہ آپ کو یہ فیل ہو کہ یہ شخص یا اس کی پارٹی کوئی سنجیدہ عمل, فیصلہ یہ بات کر سکتے. اچھا روکھڑی صاحب, شرارتیں کرنے کی یہ ماسٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کے پی کے اندر جو نئی کمانڈ چینج کی تھی, اس کو سب سے پہلی ڈیوٹی تو یہی دی گئی تھی کہ آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے, لیکن ہمیں سہیل آفریدی بھی کچھ کرتے ہوئے اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہیں. خبریں یہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے تو 1.5 سال نکال لیے تھے, سہیل آفریدی 1.5 ماہ بھی نہیں نکال پائیں گے. واقعتاً ایسے دیکھیں, علی امین کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل تھا. علی امین, میں آپ کو پہلے بھی کہتا تھا نا کہ علی امین بہترین آدمی تھا اس پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے, کیونکہ اس کو ان کو ڈیل کرنا بھی آتا تھا, اس کو ان کے ساتھ کھیلنا بھی آتا تھا, اور اس کو ان کی پلس کا بھی پتہ تھا, اور اس پارٹی کو بھی وہی قابل قبول تھا. ہی نیو اٹ کہ میں نے کیسے چلنا ہے اس پارٹی میں. وہ اپنا پولیٹیکل سسٹم چلاتا تھا. علی امین
پھر ایسا آدمی تھا کہ اس کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں کسی بھی سٹیج پہ جا کے کچھ نہ کچھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے تو اس کا اپنا اثر و رسوخ نیشنل اسمبلی میں بھی میرے پاس آ گیا, آپ کے پاس آ گیا, تو اس کو بات کرنا, سمجھانا, کرنا, جہاں شور مچانا ہے وہاں شور مچانا ہے, جہاں بلل کرنا ہے وہاں وہ کرنا ہے, جہاں بیٹھ کے بات کرنی ہے وہاں بات کر سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب جس نوجوان کو یہ لے کے آئے ہیں وہ اس کی ایک لائن ہے, اور اس کی لائن کیسے کلیئر ہوتی ہے, جس وقت وہ 2-3 ہزار بندے نیچے دیکھتا ہے نا, تو اس کا اوریجنل جو شکل ہے وہ باہر آ جاتی ہے. تو وہ آپ اس کی تقریریں سن لیں, وہ کیا گل بکھیر رہا ہے. تو جب وہ بیٹھے گا جا کے دفتر میں, وہ نہیں, وہ ایک اور چیز ہے, وہ دفتر میں نہ وہ کچھ کر سکے گا, لیکن اس کی اصل صورتحال نظر آئے گی جب وہ 2,500-3 ہزار بندہ دیکھے گا, اور اس کو وہاں سے کیا کمانڈ ملے گی. تو اس کے لیے پت کے بعد لیکن 2,500-3 ہزار لوگوں کے ساتھ سہیل آفریدی کیا ہی کر سکیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے 2,500-3 ہزار بندہ اگر نکل بھی آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, زور زبردستی نکال بھی لیتے ہیں, کیا کر لیں گے؟ واٹس نیکسٹ؟ میرا اس پہ ایک ہی تجزیہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اپنی پارٹی کو بین کرائے گا. اچھا, آج نہیں تو کل. جی آج نہیں تو کل, کیونکہ اعمال کے ساتھ, عمل کے ساتھ چیز بین ہوتی ہے. آپ احتجاج یعنی ایک ایسا عمل یہ کر سکتا ہے کہ جس پہ آخر کار آپ کو جا کر اس پارٹی کو مکمل بین کرنا پڑے گا, تو یہ چانسز پورے پرووائڈ کرے گا. اچھا روکھڑی صاحب, 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت ساری شکیں جو ہیں ان پر اتفاق رائے پا گیا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی خوشیاں بھی منائی جا رہی تھیں, مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی تھیں, اور ایڈوانس میں مبارکباد بھی دی جا رہی تھی. بہت ساری امینڈمنٹس جو ہو رہی ہیں, یہ ان امینڈمنٹس کو مثبت اور ملک کے لیے اچھا بھی قرار دیا جا چکا ہے, اور اس حوالے سے ایک کریڈٹ تو وزیر اعظم پاکستان کا بنتا ہے. انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ وہ استثنا نہیں لیں گے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور پھر وزیر اعظم کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی یہی کہہ دی ہے کہ استثنا لینے سے جو ہے وہ انکار کیا ہے. تو اچھی چیز ہے, تو اس کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, استثنا تو ایک بہت بات کی ایک چیز تھی ان ترامیم میں جو ڈالی گئی. پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے اس کو کہا کہ نہیں, یہ میں نہیں کروں گا, یہ ایکسپیکٹڈ تھا, ہی شوڈ ڈو دس تھنگ, اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا, ایک پریسیڈنس قائم کیا کہ نہیں بھائی یہ چیز میرے لیے آپ نہ کریں. تو یہ ایک اپریشیبل چیز ہے, اور آپ کو تمام کو اس چیز کو ماننا چاہیے کہ یار ہی ہیز ڈن اے ویری گڈ تھنگ. بالکل, اور آئندہ کے لیے بھی ایک پریسیڈنس قائم ہو گیا. اس نے کہا نہیں میں بھائی وہی ہوں, میں کل بھی آ کے کھڑا ہوں گا قانون کے لیے, آئی ایم بالکل لائک اینی ادر پرسن جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو اس پہ تو ہیٹس آف ٹو ہم. دوسری آئینی ترامیم جو اصل چیز ہیں, ہم اگر ان کی طرف دیکھیں تو وہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی ملک کو ضرورت ہے. آئین کو اس کی اصل صورت کے ساتھ چلانا اور نئے حالات کے ساتھ ان کے اندر, آئین کے اندر وہ تبدیلیاں کرنا کہ جس سے وہ کمپیٹیبل ہو جائے. کیونکہ اصلاحات جو لفظ ہے, ہم اس سے کوسوں دور تھے. بالکل ایسے, اور ہمیں اصولاً پاکستان میں ہر جگہ پر اصلاحات کی ضرورت ہے, چاہے وہ ٹریڈ ہے, چاہے وہ آپ کی کامرس ہے, چاہے آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے. ہم بہت پیچھے کی گیم کھیل رہے تھے ابھی تک, کلونیلزم کے ایرا سے نکل کر ہم نہ پراپرلی آگے نہیں آ رہے تھے. تو وی آر ویری ہوپ فل کہ ان آئینی ترامیم کے ساتھ آپ اصلاحات کے ساتھ ایک نئے چیپٹر کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو جب آپ نئے چیپٹر میں داخل ہوں گے تو آپ بہتر پرفارم کریں گے, اور آپ دنیا کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں کمپیٹیبل ہو جائیں گے. دس از اے ویری گڈ تھنگ. بس جاتے جاتے مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا شارٹلی کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے فیصل وافڈا صاحب اور کچھ اور لوگ بھی ہیں, فیصل وافڈا کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, حکومتی بینچز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 27ویں ترمیم کے بعد اب 28ویں ترمیم بھی آنے جا رہی ہے. تو کیا روکھڑی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی؟ دیکھیں, میں یہ ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آنے والی ہے, وہ تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی. میں یہ دیکھتا ہوتا ہوں کہ کیا اس چیز کی ضرورت ہے. تو میں اپنا انالیسس دیتا ہوں کہ میں آپ کے پاس اس کمرے میں آیا ہوں, میں کہوں کہ آپ کو اس ٹی وی کے ساتھ ایک اچھے اسپیکر کی ضرورت ہے, وہ جس ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو 27th امینڈمنٹ کے بعد ڈیفینیٹلی یو ول بی ریکوائرنگ 28th امینڈمنٹ. آپ اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں نا, آپ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, آپ کو چیزیں ضرورت پڑیں گی, کیونکہ یہ جو اصلاحات کا عمل ہے یہ بہت عرصے سے روکا ہوا تھا, جمود کا شکار تھا. تو آپ ایک کریں گے, پھر آپ آگے آئیں گے, لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں, برا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سسٹم کے لیے چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہونے جا رہی ہیں, آپ کے ملک کے لیے ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سسٹمز کا مضبوط ہونا ضروری ہے.
اور ان کا افیکٹ عام پبلک تک آنا ضروری ہے. گورنمنٹ جو ہے جو گورننس آپ کرتے ہیں کسی بھی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ آپ اپنے آمد الناس کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بیٹھتے ہیں. تو جب آپ اس کو پرفارم ہی نہ کر سکیں اور آپ کی اتنے مسائل ہوں اس کی پرفارمنس میں, چاہے آپ کا ڈیفنس ہے چاہے آپ کا کچھ بھی ہے, تو جب تک آپ وہ ترامیم نہیں لائیں گے, آپ جب تک اپنی چیزوں کو کمپیٹیبل نہیں کریں گے, اپ گریڈ نہیں کریں گے, ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑیں گے نہیں, تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو پہلے چلا جانا چاہیے تھا, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.